अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं PNN स्पेशल। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। नाज़रीन, हमारे वो शुहदा जिन्होंने आज मादरे वतन पर जान कुर्बान की है, हम उन्हें सलाम पेश करते हैं। वादी तीरा में 4 शहादतें हुई हैं, 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए हैं। यकीनी तौर पर मादरे वतन पर कुर्बान होने वाला हर अफसर, हर जवान, हर शहीद हमारे लिए काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त है। और रियासत पाकिस्तान का ये अज़्म है कि इन शुहदा की कुर्बानियाँ रायगां नहीं जाएंगी। हम इन शुहदा को PNN के प्लेटफॉर्म से भी सलाम पेश करते हैं। अब ज़रा आते हैं उन मामलात की तरफ कि जिन्हें आज हमने डिस्कस करना है। यकीनी तौर पर गुज़िश्ता प्रोग्राम में जब हमने बातचीत की तो उस वक्त इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान हो गया, लेकिन अब ये मामला आगे बढ़ रहा है और इस मामले के साथ साथ हमें भी आगे बढ़ना है। इंतखाबात की तारीख़ के ऐलान के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त एक्टिव है और इस वक्त जो इजलास हो रहे हैं उसमें मंशूर से मुतालिक, बयानिए से मुतालिक, टिकट से मुतालिक बातचीत हो रही है। तो शाहिद खाकान अब्बासी इनमें मौजूद नहीं हैं, लेकिन वो लोग जो ये कहते रहे कि हम मियाँ साहब को वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे, यानी कि पीपल्स पार्टी, उनसे मुतालिक आज खबर आई कि राबता हुआ है साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का, जिसमें पाकिस्तान आने पर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को खुशामदीद कहा गया और साथ ही साथ जल्द मुलाकात का भी इम्कान है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का वफ़द कल साबिक़ वज़ीर आज़म से मुलाकात करने के लिए जाएगा, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की ज़ेर सदारत। लेकिन यह मामला इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो लोग जो कल तक एक दूसरे को लेवल प्लेइंग फील्ड न देने के शिकवे करते रहे, वो अब किस तरह से मेल मुलाकातें कर रहे हैं। क्या ये राजा रियाज साहब वाला कोई सेम पेज है, कौमी डायलॉग है, ये कैसे इनिशिएट हो रहा है, को एग्जिस्टेंस का हमारी सियासी जमातों को कैसे ख्याल आया और किस तरह से इस सारे मामले को आगे लेकर चलेंगी एक ऐसे वक्त में कि जब लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा सियासी जमातें एक दूसरे से कर रही हैं और वहीं साथ ही साथ मुल्क में एक चैलेंज दहशतगर्दी की सूरत भी मौजूद है जो इस लेवल प्लेइंग फील्ड को मुतासर करता भी नज़र आ रहा है। ये किस हद तक मुतासर करेगा और इससे निमटने के लिए जो 1 पॉइंट एजेंडा है निगरानों का कि उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है, साफ शफाफ गैर जानिबदार इलेक्शन, उसमें कैसे मेक श्योर करेंगे कि ये मामला असरअंदाज ना हो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट्स के लिए बात हो रही है, पंजाब से मुतालिक, सिंध से मुतालिक, बलूचिस्तान से मुतालिक। लेकिन ऐसे में जो चैलेंज है वो कैसे उससे लड़ा जाएगा, उससे निपटा जाएगा और क्या तैयारी है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये क्यों कहते हैं कि लाहौर से वज़ीर आज़म अवाम मुंतखब नहीं करेंगे, और अगर अवाम मुंतखब नहीं करेंगे तो फिर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब मुल्क के चौथी बार वज़ीर आज़म कैसे होंगे, और वो पीपल्स पार्टी को अपने साथ अब क्यों लेकर चलना चाह रहे हैं। वहीं साथ ही साथ खबर ये भी आई है कि तहरीक इंसाफ से भी रब्ता होगा नून लीग का, और जो को एग्जिस्टेंस का मामला है, यानी इसको को एग्जिस्टेंस को अगर मैं सादा कर दूं आपके लिए तो मुफाहमत होगी, सारी सियासी जमातें एक साथ बैठेंगी, गपशप करेंगी और पाकिस्तान को आगे लेकर चलने के मामला डिस्कस होंगे। खुदा करे कि ऐसा हो, क्योंकि इसका ख्वाब तो हम एक अरसे से देखते आ रहे हैं, जो कि हमें अभी तक इसकी ताबीर नसीब नहीं हुई। क्या आइंदा आने वाले दिनों में कोई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी, नहीं होगी, लेवल प्लेइंग फील्ड के क्या मामलात हैं और ये मेल मुलाकातें, इनका एजेंडा क्या है, हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। पैनल मेरे साथ मौजूद है, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अखुंज़ादा चटान साहब, पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ है। अखुंज़ादा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसके अलावा हाफिज़ एहसान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, आपके भी वक्त का, आप इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मैं ज़रा अखुंज़ादा चटान साहब से इस सारे मामले को शुरू करता हूँ और इसको डिस्कस करता हूँ। अखुंज़ादा साहब, यकीनी तौर पर मैंने अपने इब्तदाइये में इस राब्ते की, जो कि बहुत खुश आइंद है, होना चाहिए, सियासी जमातों को एक दूसरे को सुनना भी चाहिए, बैठना भी चाहिए। आप तो खैर 16 माह एक दूसरे के साथ काम भी कर चुके हैं। ये आर्जी कोशिश है, गैर फितरी मामला है, या आप समझते हैं कि हमारे सियासतदान अपनी पुरानी गलतियों से सीख कर अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं और मामलात बड़े मैच्योर हो गए हैं, अब गलतियां नहीं दोहराएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो आज वाक़या हुआ है, या इससे पहले में वादी में जो वाक़या हुआ, फसनी में जो वाक़या हुआ, या डेरा इस्माइल खान में जो वाक़या हुआ, हम इन वाक़यात की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और इनमें जो शुहदा है उनको खिराजी तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया, और इनको वारिसा को यकीन दिलाते हैं कि हम इनके साथ इंशाअल्लाह ताला पूरा कौम इसके साथ इसके गम में साथ है और इनके साथ हम खड़े हैं। जहाँ तक आपने राब्तों का ताल्लुक़ है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरवाजे हर वक्त हर एक के लिए खुले हैं, और सियासत से अगर आप डायलॉग ख़त्म करें, बातचीत ख़त्म करें, फिर वो जमहूरियत तो नहीं रहता है, फिर वो सियासत तो नहीं रहता है। तो हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। लेकिन आपने जिस टेलीफोन का जिक्र किया,
تو آج اس کا چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے کہہ دیا کہ یہ آج کا واقعہ نہیں ہے، یہ جب نواز شریف صاحب ملک میں آیا تھا تو زرداری صاحب نے اس کو ٹیلی فون کیا تھا اور اس کا حال احوال پوچھا تھا اور ان کو خوش آمدید کہا تھا. تو یہ آج کا فون نہیں ہے، یہ پرانا کسی کو خبر ملا ہے تو انہوں نے آج اس کو چلایا. لیکن بہرحال ہم سیاست میں جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے، رول آف لا کے لیے اور آئین پہ عمل درآمد کے لیے کہ ہر ادارہ اپنے آئینی اختیارات کے اندر رہ کے کام کرے، ہر ادارے کو آئین نے جو کام سونپا ہے وہ کام کرے. اس کے لیے ہم کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے، کسی کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. تو سیاست میں تو بات چیت ہوتی رہتی ہیں اور آئندہ کے لیے جو حکومت بنے گا، ہمارے ملک کو جو مسائل ہے تو بڑے مسائل ہے. ایک ہمارا ہے دہشت گردی بدترین شکل میں واپس آ چکی ہے. ہر ہفتے ہمارے جو بلوچستان اور پنجاب میں 2 خودکش دھماکے ہوتے ہیں. ہر روز ٹارگیٹ کے کیلنگ ہو رہے ہیں جس میں ہمارے فورسز کے نوجوان، ہماری پولیس کے نوجوان، ہماری سیاسی ورکر، ہمارے قبائلی عمائدین شہید ہو رہے ہیں. دوسرا ہمارا معیشت کا مسئلہ ہے. تو یہ نہ ایک پارٹی، نہ ایک جماعت، نہ ایک ادارہ اس پہ قابو نہیں پا سکتا ہے. آئندہ جس کا بھی حکومت بنے گا تو وہ سب کو اعتماد میں لے کے ہم سارے مل کے ایک پیج پہ آ کے پھر اس ملک کو ہم ان بحرانوں کے لیے سے نکال سکتے ہیں. اور آئندہ جو بھی حکومت بنے گا اس کے لیے یہ چیلنج ہوگا کہ وہ معیشت کا ایک پالیسی لائے، اس پہ سب کو اعتماد میں لے لے. اور آئندہ جو بھی حکومتیں ہوں تو ہمارا جو بھی معیشت کا پالیسی ہو اس میں تسلسل ہو. حکومت چینج ہونے سے ہماری معیشت کا جو تسلسل ہے وہ نہیں ٹوٹے، تب جا کے ہماری معیشت مضبوط ہوگا. تو ملک کے مفادات کے لیے تو وہ ضروری بھی ہے کیونکہ یہ ملک ہم سب کا ہے. ملک تو ہم ہے، ملک تو سیاست ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ملک کے مسائل کے لیے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہے، ان لوگوں کو چھوڑ کے جن لوگوں نے ہمارے شہداء کے مجسموں کو توڑا ہے، جنہوں نے میجر بٹی جیسے شہید کے تصویر کی توہین کیا ہے، جن لوگوں نے جناح کے گھر پہ حملہ کیا تھا، جنہوں نے ریڈیو پاکستان کو جلایا ہے، ان لوگوں کو چھوڑ کے ان لوگوں سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی ہے. ان لوگوں کو چھوڑ کے جو جمہوری لوگ ہیں، اور یقینی طور پر جمہوری قوتوں کو آپس میں رابطہ کرنا چاہیے اور یہ ہے بھی بڑا خوش آئند یقینی طور پر. اور امید کرتے ہیں کہ اس میں آپ اس دائرہ کار میں تحریک انصاف کو بھی آئندہ آنے والے دنوں میں تمام سیاسی جماعتیں شامل کریں گی. میں ذرا چودھری نور الحسن تنویر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے. آپ کی طرف بھی آتا ہوں. اسی بیچ مجھے بتایا جا رہا ہے ساجد احمد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا متحدہ قومی موومنٹ سے. ساجد بھائی آپ کی طرف میں سوال لے کر آؤں گا، لیکن ذرا میں پہلے چودھری صاحب کو شامل گفتگو کر لوں. چودھری صاحب، آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے دوست اخندزادہ چٹان صاحب کی گفتگو سنی ہے، معاملات آپ کے سامنے ہیں. آج آپ کی طرف سے بھی خبر آئی ہے کہ تحریک انصاف سے بھی رابطہ کریں گے. تو یوں کہا جائے کہ ان رابطوں میں پہل بھی آپ کر رہے ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں اپنی پوزیشن مضبوط دیکھتے ہوئے آپ مفاہمت کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھا رہے ہیں اور ایک ایسے موقع کو جنم دے رہے ہیں کہ جہاں پر آپ چاہتے ہیں کہ سیاسی قوتیں ایک پیج پر ہوں. آپ اس کو سسٹین کریں گے، لے کے چلیں گے، یا یہ صرف ابھی کا معاملہ ہے؟ بات یہ ہے جی کہ صرف اور صرف سیاسی قوتیں نہیں بلکہ ہر ایک کو ہمیں چاہیے کہ ہم سب پورے پاکستانی ایک پیج پہ آ جائیں. اب ہم اور کیا چاہتے ہیں؟ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتے کہ مزید جو ہے وہ لڑا جائے اور مزید جو ہے اس میں اختلافات رکھے جائیں اور مزید اس کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے مسائل کو. ہمیں یہ چاہیے. اخندزادہ صاحب نے بہت اچھی اور مثبت بات کی ہے، یہ ہمیشہ اچھی بات کرتے ہیں اور میں ان کے ساتھ فلی جو ہے نا وہ ایگری کرتا ہوں کہ ہمیشہ جب ہم ایک ساتھ ہوئے تو اچھے رزلٹ ملے ہیں. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب 2013 میں ہم لوگ سب ایک پیج پہ تھے، اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے فیصلے کیے، سیاسی فیصلے کیے، قانون بنا کے دیا اور آپ نے جو رد الفساد جو ہے وہ شروع کی، تحریک رد الفساد شروع کی، آپ نے ضرب عضب شروع کی، آپ نے ملک میں امن و امان قائم کر لیا، آپ نے کراچی کی روشنیاں بحال کر دی، آپ نے کے پی کی حکومت جو تھی، کے پی کا جو ایریا ہے اس کو محفوظ کر دیا، کوئٹہ میں امن و امان ہو گیا، پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو گیا، سی پیک شروع ہو گیا. تو یہ
तारीख आपके सामने है, बहुत दूर की बात नहीं है, बड़े नज़दीक की बात है। और फिर हमने 5 साल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और एक दूसरे के खिलाफ बातें करके एक दूसरे को जलील और रुसवा करके भी हमने देख लिया। अब ज़रूरत इस बात की है कि जो पहला 2013 से 18 का जो सफ़र था वो अच्छा था, वो बेहतर था, वो आप सब एक जगह पे आ गए थे। और उसके बाद जो आपने 5 साल गुजारे हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, उसमें सभी का खसारा हुआ है। हर बंदा जो है उसको नुकसान हुआ है, हर पार्टी को नुकसान हुआ है, हर सियासतदान को नुकसान हुआ है, मुल्क को नुकसान हुआ है, इदारों को नुकसान हुआ है। फिर पाकिस्तान की जो सालमियत है उसको आपने खतरे में डाला है। अब आप और क्या चाहते हैं? और हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो हमारा हमने 75-76 साल हो गए हमें करते हुए तजर्बात, हमने आमरीत भी देख ली, हमने डिक्टेटरशिप भी देख ली, और हमने जमहूरियत भी देख ली, और बेहतरीन फॉर्म में जमहूरियत हमारे पास मुसलसल चली आ रही है। जमहूरियत भी देख ली, जमहूरियत भी देख ली। इन सब को मैं अगर समराइज करूं तो ईमानदारी से कहूंगा कि जो 2013 से 18 का जो दौर है वो बेहतर दौर था। मैं ये नहीं कहता आपको कि उसमें कोई खराबी थी ही नहीं, लेकिन वो बेहतर था। चले मैं आपके पास आता हूँ ना, फिर मैं इसका ब्रेक डाउन भी करूंगा। लेकिन आपने जो ये नुकसान वाली बात की है ना चौधरी साहब, ये मैं हाफिज साहब की तरफ लेके जाऊंगा। लेकिन हाफिज साहब, आपसे पहले ज़रा मैं सियासी लोगों के क्यों ना पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। और एमक्यूएम तो बड़ी रेलेवेंट हो गई है मजीद कि कल मियाँ साहब से मिलने जा रहे हैं। मैं ज़रा पूछूँ तो सही साजिद भाई से कि कल का क्या एजेंडा है, क्या डिस्कस करना है। साजिद भाई, क्या फिर मामला तय पाए हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के साथ, कौन कौन जा रहा है, और आपने क्या पॉइंटर्स बनाए? मियाँ साहब से क्या कहना है कि अगर वो वज़ीर आज़म बनते हैं तो आप उनके साथ अपना वज़न करेंगे? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा देखिए, एक सियासी मुलाकात है, इसमें खालिद मकबूल भाई जाएंगे, मुस्तफ़ा कमाल भाई और फारूक सत्तार भाई जाएंगे, और वो जाकर वहाँ पर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे। अच्छा, ये मुलाकात एक सियासी मुलाकात है और सियासी जमातें आपस में सबके एक दूसरे से कम्युनिकेशन रहते हैं और ताल्लुकात रहते हैं, और ताल्लुकात रहने भी चाहिए। वो इसलिए कि कल तक पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म थे, फिर पीटीआई के बने, फिर नून लीग एक दफ़ा दो मरतबा 3 मरतबा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब रह चुके हैं, और 4 साल बाद पाकिस्तान आए हैं। यकीन हम उनसे भी उनका एजेंडा पूछने जा रहे हैं कि मुस्तक़बिल में आपकी क्या प्लानिंग है, आप क्या सोचते हैं आगे आने वाले हालात में और इंतखाबात के बाद। अगर मिसाल के तौर पर आपकी गवर्नमेंट बनती है पाकिस्तान के अंदर, तो आप किन किन चीज़ों में साथ लाना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि 28 तरमीम के अंदर मज़ीद अमेंडमेंट होनी चाहिए। वो इसलिए कि 28 तरमीम, कल तक वफाक के पास इख्तियारात थे, और उसके बाद जब 28 तरमीम एक ज़माने में आई तो कौमी असम्बली सेनेट के अंदर एमक्यूएम पाकिस्तान ने उसको सपोर्ट किया, लेकिन उसका नुकसान हमें छोटे सूबे के फायदे के लिए उसको छोटे सूबे की जमातों ने साथ दिया। लेकिन जब ये 28 तरमीम पास हो गई, उसके बाद हमें अंदाजा हुआ कि इसके नुकसान भी छोटे सूबों का है। वो इसलिए 28 तरमीम पास हो गई, उसके बाद जो इख्तियारात वफाक से निकलकर प्रोविंसेस तक आए और सीएम तक आए, तो सीएम डिक्टेटर बन गए, और उन्होंने इख्तियारात को नीचे डिवॉल्व नहीं किया, और जिसका नतीजा ये निकला कि तमाम के, मिसाल के तौर पर मैं सिंध की मिसाल दूंगा कि सिंध में तामीराती तरक्याती काम उस तरह से हुए नहीं जिस तरह होने चाहिए थे। अच्छा, फिर उसके बाद जो बल्दियाती लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है वो पावरलेस है बिल्कुल, ठीक है ना। तो हमारी ख्वाहिश ये भी होगी कि मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में जो पूरे पाकिस्तान से कराची नहीं, सिंध नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर लोकल बॉडी सिस्टम को स्ट्रांग होना चाहिए, और अगर वो स्ट्रांग होगा तो फिर काम होगा आगे। वो इसलिए कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के जरिए ही क़यादत मुस्तकबिल होता है, वो ना, क्यों नीचे से क़यादत निकलती है, वो ऊपर तक आती है, ऐवानों में जाते हैं, उसके बाद वज़ीर बनते हैं, सदर बनते हैं, और अपना काम मुल्क के अंदर करते हैं। तो नीचे की जो लीडरशिप होती है वो नीचे से उसके तजुर्बात लेकर फिर वो हाई फोरम पर जाती है, फिर वो पार्लियामेंट तक जाती है, ठीक ना। अच्छा, हम यकीन ये भी चाहेंगे कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाए। फिर हम ये भी चाहेंगे कि मिसाल के तौर पर पूरे 4 सूबे पाकिस्तान में हैं, और चारों की आबादी बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर जैसे पंजाब की आबादी 10-11 करोड़ की है, एक सीएम उसको नहीं थमा सकता। केपीके की आबादी है, तो पूरे पाकिस्तान के अंदर 22-23 सूबे होने चाहिए। वो इसलिए कि जितने ज्यादा सूबे होंगे उतना ज्यादा वफाक मजबूत होगा। अगर आप चाहते कि वफाक मजबूत हो तो पाकिस्तान के अंदर मजीद प्रोविंसेस होने चाहिए, और अगर प्रोविंसेस मजीद होंगे तो यकीनन वहाँ पर अच्छी टैक्स कलेक्शन होगी, वो प्रोविंसेस तरक्की करेंगे तो यकीन वफाक मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि आबादी बेतहाशा बढ़ चुकी है,
آپ دیکھ اور اس کو کچھ چینلائز نہیں کرا، تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں لوگ کہ آپ ایسی ملاقاتوں میں وزارت پورٹس اینڈ شپنگ مانگتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، اتحادی ہونا وہ الگ بات ہے. MQM میں نے خود ایک زمانے جب نیشنل اسمبلی میں تھا، میں نے خود قومی اسمبلی کے اندر قرارداد پیش کی تھی پروونسز کے حوالے سے. لیکن ہوتا یہ کہ ردی کی ٹوکری میں چیز ڈال دی جاتی ہے نا. اکثر ایشوز جو ہیں دیکھیں آپس میں، تو جنگ جدل ہم پاکستان میں 74-75 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ ڈکٹیٹر نے 3 مرتبہ 30 سال ڈکٹیٹرشپ میں رہی پاکستان کے اندر. اس کے بعد سویلینس رہے. جب سویلینس ہیں تو 2-2.5 سال بعد پہلے ایک دوسرے کی حکومتیں انہوں نے گرائی باقاعدہ طور پر ایک دوسرے، تو ان کی دشمنی ایک عرصے تک چلی. اس کے بعد پھر دوبارہ سے جب ایک دوسرے کی حکومتیں گراتے گراتے ہم یہاں تک پہنچے، تو آج پاکستان میں نہ تو سیاسی استحکام ہے نہ معاشی استحکام ہے، اور پاکستان انسٹیبل ہو چکا ہے بالکل نا. اور ایسا لگتا ہے کہ ٹیکٹیکلی طور پر پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے. نہیں خیر، اس سے تو ہم بچ گئے. ساجد بھائی، میں آپ کی کچھ باتوں کو نا، کیونکہ ابھی ہمارے پاس بڑا موقع ہے چیزوں کو ڈسکس کرنے کا. اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس وافر ٹائم ہوگا. میں ذرا حافظ صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لیتا ہوں. آپ کی باتوں کی 2-3 معاملات ہیں، میں ذرا اس پہ آپ کی طرف آؤں گا. حافظ صاحب، آپ نے سنا ہے کس خوبصورتی سے ہماری جو سیاسی جماعتوں کے ترجمان ہیں وہ معاملات کو ایکسپلین کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ نقصان ہوا ہے. 18ویں ترمیم سے متعلق بھی اپنی رائے ہے متحدہ قومی موومنٹ کی وقت، لیکن جو مسلم لیگ نون نے مقدمہ لڑا ہے، یا مسلم لیگ نون جس طرح سے کہہ رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے کہ 2018 میں ساری چیزوں کو فل سٹاپ لگ گیا. اب یہ جو ترقی کا رکا ہوا سفر ہے، اس کی خیر جو بھی وجوہات ہوں، جس بھی وجہ سے وہ رکا ہو، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو عوام کے ووٹ سے منتخب ہو کے آئے گی، وہ اس رکاوٹ کو دور کر سکتی ہے جس کی وجہ سے یہ ترقی کے سفر رکتے ہیں؟ یہ گارنٹی دینے کی پوزیشن میں ہیں اس وقت ہماری یہ سیاسی جماعتیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبیر بھائی، آپ کا بہت شکریہ. ہمارے لیے ساری ہی یہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہمارے لیے بڑے محترم ہیں، لیکن میں اس کو 2 ایسپیکٹ سے آپ کے سامنے اپنی بات رکھوں گا. ایک ایسپیکٹ وہ ہے جو ایک پاکستان کے عام آدمی کا ہے یا پاکستان کی عوام کا ہے، اور دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ جو اس ملک کے ریئل اور جینوئن ایشوز ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کا عام آدمی ان پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں یا اس پولیٹیکل سسٹم کے بارے میں یا اس ملک کے گورننس سسٹم کے بارے میں سوچتا بھی ہے، کڑتا بھی ہے، بات بھی کرتا ہے، اور سم ٹائم وہ اس سے ڈس اپوائنٹ بھی ہو جاتا ہے. اب یہ ہے کہ اگر اس ساری ہسٹری کو دیکھا جائے 1947 سے لے کے آج تک جو ہے پاکستان کے اندر مختلف پارٹیز جو ہیں وہ حکومت کے اندر رہی ہیں اور انہوں نے حکومت بھی کی ہے. اس میں سے آپ کے سامنے بھی یہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی پولیٹیکل پارٹیز نے بھی رہا ہے، لیکن پاکستان کے جو ریئل اور جینوئن ایشوز ہیں وہ 5 ہیں. پاکستان کا جو ریئل اور جینوئن ایشو یہ ہے کہ اس ملک کے انصاف کے نظام کو بدلا جائے اور اس ملک کے اندر رول آف لا جو ہے اسے قائم کیا جائے. اور جب آپ رول آف لا قائم کریں گے تو اس ملک کے اندر ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی سسٹم کے اندر آنی چاہیے. یہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور جتنی دیر تک یہ پولیٹیکل پارٹیز اس مسئلے کو ایڈریس نہیں کریں گی، پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کاسمیٹک تو ہو سکتی ہے لیکن اس کے سبسٹینشیل ریزلٹس جو ہیں وہ آپ کے ملک کے اندر نہیں آ سکتے. نمبر 2، پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ملک کے اندر اکانومی کا وائبرنٹ نہ ہونا ہے، کہ جس کے اندر آپ کے جو پریشر گروپس بنے ہوئے ہیں یا آپ کے مافیاز ہیں یا آپ کا ٹیکس کا سسٹم ہے وہ اس حد تک چوک کر چکا ہے کہ ہر سال جو ہے وہ ہم آگے کی بجائے پیچھے جاتے ہیں، اور ہمارا ٹیکس جو ڈی ڈی پی بھی ہے وہ بھی کم ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب آپ کی کلیکشن کم آتی ہے تو پھر ہمیں IMF میں جانا پڑتا ہے، اور جب ہم IMF میں اندر جاتے ہیں تو پھر آپ کو ملک کے اندر قرضے ہیں، اور قرضے واپس کرنے کے لیے پڑتے ہیں، اور ہم اس وقت $100 ارب سے اوپر چلے گئے ہیں. تیسرا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا عام آدمی جو ہے وہ ریاست کا یا ان پولیٹیکل پارٹیز کا سینٹرڈ یا فوکس پوائنٹ نہیں ہے. اور وہ سینٹر اور فوکس پوائنٹ کی جو ہے بہت ساری وجہ ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو اس وقت ملک کے اندر کی جا رہی ہیں وہ ساری کی ساری عام آدمی کی پالیسیز نہیں ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر انرجی کا ایشو ہے، تو اگر اس ملک کے اندر ہم نے پاور سیکٹرز کے اندر اس طرح کے ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں کہ جس کے اندر یہ ہے کہ آپ اس ملک کے عام آدمی کو ڈالرز کے اندر پے کر رہے ہیں اور $50 سے اوپر یونٹ بڑھ گیا ہے، اور آپ اپنے لائن لاسز کو نہیں کم کر رہے، تو ہمیں عام آدمی کو کہاں لے کے جائیں گے؟ پھر اس ملک کے اندر گیس کا ایشو ہے، دیکھیں کتنی بڑھ گئی ہے. پھر تیسرا، اس ملک کے اندر وہ بچہ ہے جو اسکول جانا چاہتا ہے، اور اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ 3 کروڑ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ ہمارے اسکول سے باہر ہیں. پھر اس کے بعد ہمارا چوتھا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ باوجود اس چیز کے
کہ ہم اس خوبصورت انوائرمنٹ کے اندر رہتے ہیں جو کراس روڈ ہمارا کنٹری ہے. ہمارے ملک کے اندر جو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ $1 ارب کے برابر بھی نہیں ہے. آپ کو میں بتاتا چلوں ہنگری ایک چھوٹا سا ملک ہے یورپ کا, اس کا جو اس سال فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی ہے وہ $160 ارب آئی ہے. آپ امیجن کریں 97,000 مربع کلومیٹر وہ ملک ہے اور 9.7 ملین اس کی پاپولیشن ہے, اور ہمارا ملک جو ہے وہ 7,97,000 مربع کلومیٹر اور 25 کروڑ اس کی آبادی ہے. اور دنیا کے 2 بڑے ممالک جو ہیں وہ ہمارے لیفٹ رائٹ میں, ایک طرف چائنا ہے, آگے رشیا ہے, سینٹرل ایشیا ہے, آپ کے GCC کے کنٹریز ہے, یورپین جو رستہ ہے آپ کا ایران اور ٹرکی وہ ادھر جاتا ہے. فائنلی اس مسئلہ یہ ہے ہمارے ملک کا کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے یا ہماری اسٹیٹ ہے اس کی سینٹرڈ پبلک اورینٹڈ پالیسیز پبلک نہیں ہے. اتنی انکنسسٹنسی ہے ان پالیسیز کی کہ ایک گورنمنٹ آتی ہے, دوسرا اس کو فالو نہیں کرتا, دوسری آتی ہے, تیسرا اس کو فالو نہیں کرتا, ہاچ پاچ کے اندر چیزیں چلتی ہیں اور اینڈ ریزلٹس یہ نکلتا ہے کہ پاکستان کے عام آدمی تک وہ پہنچتا نہیں ہے. اب جس کی طرف ساجد صاحب نے اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ ڈویژن آف پاور جو ہے اسے ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے کہ آپ کا فیڈرل گورنمنٹ کا یہ کام ہے اور اس کے بعد جو دوسرے معاملات کچھ چھوڑ کے جو آپ کے پروونشل گورنمنٹ کے ہیں سارے کے سارے لوکل گورنمنٹس کرتی ہیں. اور ہمارا آرٹیکل 140A جو ہے وہ بڑا واضح ہے اس چیز کے اندر کہ جتنے بھی آپ کے پبلک سروس ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ ہم نے لوکل گورنمنٹ میں جانی ہے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہاں پر ڈکٹیٹر کے دور میں تو بلدیات کا سیٹ اپ پھر بھی رہا, لیکن جمہوری قوتیں جو ہیں وہ بلدیات کے معاملے سے بھاگتی ہیں. مجھے حافظ صاحب آئی ایم سوری لیکن مجھے ذرا ایک بریک لینی ہے, اور آپ نے جو یہ مسائل کی ایک پوری طویل فہرست بیان کی ہے, یعنی یوں لگتا ہے کہ پاکستان مسائل کی آماج گاہ ہے. اب اس پاکستان کو, مملکت خدا داد پاکستان کو ان مسائل سے نکالے گا کون؟ کون سی سیاسی جماعت ہے جو یہ ذمہ لینے کے لیے تیار ہے؟ ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ٹو PNN اسپیشل. اور بریک پر جانے سے پہلے حافظ صاحب نے جو گفتگو کی, حافظ احسان احمد صاحب نے, انہوں نے پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کی ایک طویل فہرست پیش کی ہے. اور بنیادی طور پر میرے اور آپ کی زندگی پر اثر تب پڑتا ہے جب گلی ٹھیک بنی ہوئی ہو, گٹر پر ڈھکن لگے ہوئے ہوں, شہر میں جو ہے وہ چمک دمک ہو. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کرنا ہوتا ہے بلدیاتی سیٹ اپ نے, جو کہ ہمارے ہاں آپ کو وجود میں نظر ہی نہیں آتا. اور اس پر اس سے بہتر کون بات کرے گا؟ متحدہ قومی موومنٹ کے دوست ہمارے پاس موجود ہیں, ساجد بھائی ہمارے ساتھ. ساجد بھائی, آپ نے سارا جو مقدمہ پیش کیا ہے حافظ صاحب نے وہ سنا ہی ہے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو بلدیات کا سیٹ اپ ہے یہ پنپ نہیں سکا؟ اور پھر معذرت کے ساتھ میرا یہ جملہ بھی اس میں آپ لے لیجئے کہ بلدیات کے معاملے پہ اس بار تو آپ نے بھی پھر کراچی کے لوگوں کے جن کے آپ دعوے دار ہیں نمائندگی کے, ان کا ساتھ نہیں دیا, آپ نے الیکشن کا ہی بوائیکاٹ کر دیا. اس طرح تو پھر نہیں چلے گا نا. اچھا دیکھیے, ایک تو ہم دنیا, ہم جب بھی مختلف پولیٹیکل لوگ اسمبلی میں نے سنا, ٹی وی ٹاک شوز میں سنتا ہوں کہ ہم انٹرنیشنل جو ممالک جو ورلڈ کے اندر جو ترقی یافتہ ترقی پذیر ممالک ہیں ان کی ہم بات کرتے ہیں نا کہ وہاں اتنی ترقی ہو گئی, امریکہ, کینیڈا, برطانیہ, یورپ کے اندر, ٹھیک ہے نا. اگر آپ تھوڑا سا وہاں کا لوکل گورنمنٹ سسٹم اٹھائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنا اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ سسٹم وہاں پر ہے کہ پولیسنگ کا نظام ان کے ہاتھ میں, ہیلتھ کا نظام ان کے ہاتھ میں, ٹرانسپورٹ کا نظام ان کے ہاتھ میں, ٹھیک ہے نا, گاربیج کا نظام ان کے ہاتھ میں, واٹر کا نظام ان کے ہاتھ میں. یعنی کہ جو بھی پبلک ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہوتی ہیں, ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں, ان کے انڈر ہوتی ہیں. اور پھر وہ نمائندے جو گلی محلوں میں ہوتے ہیں, کونسلر ہوئے جیسے پاکستان کے اندر لینے چیئرمین کونسلر, وہ صرف گلی محلوں میں ہوتے ہیں, ان کے مسائل کو بہت آسانی سے وہ حل کرتے ہیں اور جانتے ہیں, اور لوگوں کی اپروچ بہت آسانی سے لوگ ان تک پہنچ جاتے ہیں. بنسبت MNA MP کی, کبھی اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ MNA کبھی قومی اسمبلی کا سیشن چل رہا ہوتا ہے, صوبائی اسمبلی کا جو کیا کہتے ہیں اپنے MPs ہوتے ہیں وہاں مصروف ہوتے ہیں, اس وجہ سے ٹائم آگے پیچھے ان کا انگیج ہو جاتا ہے. تو لوکل گورنمنٹ سسٹم جو لوکل باڈیز کے نمائندے ہیں ان کا ٹوٹل فوکس, ان کا کام, ان کے گول, ان کے ٹارگیٹس ہی UC کے اندر کے جو مسائل ہیں, اس میں گاربیج ہو گیا, اس میں واٹر ہو گیا, اس میں جو سروس کے کور ہو گئے, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اور اس کو بہت آسانی کے ساتھ حل کرتے ہیں. اچھا, پاکستان میں یہ سسٹم پنپ کیوں نہیں پا رہا؟ دیکھیں, ڈکٹیٹر کے دور میں جو سسٹم جب بھی آتا ہے بہت اسٹرانگ ہوتا ہے اور بہت کام ہوتے ہیں اس کے اندر. ایوب خان کے زمانے میں میرے خیال میں, یا مشرف کا زمانہ آپ لے رہے ہیں کہ کتنا اسٹرانگ بلدیاتی سسٹم تھا 2002 کا, اور اس میں جو ترقیاتی کام ہوئے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے. 75-76 سال تاریخ میں پاکستان کی, کراچی میں, بلکہ کراچی نہیں پاکستان کی تمام سٹیز کو اس زمانے میں فنڈنگ ہوئی اور تمام لوگوں نے بہت کام کیا.
اور پھر تمام سٹیز کے میئر کا آپس میں کمپیٹ بھی تھا, مقابلہ بھی تھا. اور دنیا نے دیکھا کہ جب مقابلہ تھا تو انٹرنیشنل جو ادارے ہیں مختلف, وہ جو فوکس کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی ایکٹیویٹیز کو, ان کے ورک کو, ان کی پرفارمنس کو, تو انہوں نے ورلڈ کے ٹاپ 3 ناظمین میں مصطفیٰ کمال بھائی کا نام آیا, جو این پی ایم کے اس وقت میئر تھے. اور دنیا نے دیکھا کہ کراچی میں تعمیراتی ترقیاتی کام 4 سال کے اندر وہ اپنی حد کو تھے. مثال کے طور پر کراچی وفاق کو 40,000 ارب روپے دے رہا ہے, آپ 40 ارب دے کے اس کو چلتا کر دیتے ہیں. اس سندھ کو 95% ریونیو دیتا ہے, آپ اس کو تھوڑا بہت بھی اور چلتا کر دیا. دیکھیں یہ اگر جمہوریت کا مطلب یہ ہے, اور جمہوری جماعتوں کا مطلب یہ کہ جب الیکشن ہوتے ہیں, الیکشن لڑ کر وہ اقتدار میں آتی ہیں, تو ان کا بنیادی اور بیسک کام یہ ہوتا ہے کہ پبلک کو ریلیف دینا. یہ نہیں کہ آپ اقتدار میں آنے کے بعد آپ کے کالر اونچے ہو گئے, آپ کرپشن کر رہے ہیں, آپ چوری کر رہے ہیں. یہ نیب شیب کے ادارے میں ویسے تو جو بہت زیادہ ترقیاتی ممالک ہیں, ترقی پذیر ممالک ہیں, آپ دیکھیں وہاں تو اکا دکا شادی وہاں آپ دیکھ ہی رہے ہیں ساجد بھائی, ہم تو دیکھ ہی رہے ہیں. ہم تو چاہیں گے, لیکن یہاں تو لوٹ کی لوٹ. ہاں ہم چاہیں گے کہ ہم آپ کو دیکھتے بھی رہیں. میں ریکویسٹ کروں گا آپ ذرا ساتھ ہی رہیں. ہاں ایک سیکنڈ, ایک میں بولے دوسرا یہ بھی کچھ عرصے پہلے ہم نے دیکھا کہ آپ دیکھیں نا, ہم نیبر کی انڈیا کی مثال دیں, اتنے ڈیم بنے ہوئے ہیں کہ سوچتی ہیں ہماری یہاں طاقت نثار صاحب انہوں نے ڈیم کے نام پہ فنڈنگ کی, مطلب جو آ رہا ہے وہ اپنی چلاتا ہے. یہ کیا خوبصورت بات کر دی ہے کہ ہر وقت کا ایک مسیحا ہے, اور میرا مسیحا کوئی ہے, آپ کا مسیحا کوئی ہے. آپ نے بھی جنرل مشرف صاحب کے طور کی مثال دی. میں ذرا چٹان صاحب کو, اخوندزادہ چٹان صاحب, آپ نے چشمہ لگا کے جو ضروری چیزیں پڑھنی تھی وہ پڑھ بھی لی ہیں, اور آپ ساتھ ساتھ یہ گفتگو بھی ساری سن رہے ہیں. اب مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ مسائل کی جو فہرست حافظ صاحب نے بیان کی, پھر اس کو ایکسپلین کر دیا ساجد بھائی نے. ان سارے معاملات میں 8 فروری 2024 کی تاریخ کی طرف میں تو دیکھ رہا ہوں ایک عام شہری پاکستان کا. اب اس 8 فروری 2024 سے ہم نے کیا ایکسپیکٹ کرنا ہے؟ اس میں سے کتنی کوئی خیر جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے آ رہی ہے, کتنی کوئی بہتری آ رہی ہے میری اور آپ کی زندگی میں؟ دیکھیے جی, پاکستان میں جب بھی بربادی آئی ہے اور تباہی آئی ہے تو وہ یا ڈکٹیٹروں کے دور میں آئی ہے, یا وہ ٹیکنوکریٹس کے دور میں آئی ہے, اور یا جو ہے یہ ہائیبریڈ کے دور میں آئی. بیچ میں تھوڑا سا ہی آپ کا حصہ تھا بس. جی بیچ میں تھوڑا سا ہی آپ لوگوں کا حصہ تھا, باقی تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور پاکستان میں جب بھی کوئی ترقی ہوئی ہے, پاکستان مصیبت سے نکلا ہے تو جمہوریت میں نکلا ہے. آپ سے بنگلہ دیش چلا گیا, آپ کی زمین پہ قبضہ ہوا, آپ کے 90,000 فوجی جیل میں آ گئی دشمن کے, لیکن جب آپ نے الیکشن کیا تو اور جمہوری حکومت بنا تو آپ کا ملک اتنی طاقت بنا. ضیاء الحق کے دور میں وفاق انتہائی کمزور ہو چکا تھا, پاکستان اسلحے کا ڈیر بن گیا تھا, منشیات ہیروئن کا کلچر کا ڈیر بن گیا تھا, اور ہر روز جی ٹی ایس میں, سنیماؤں میں, اسکولوں میں دھماکے ہوتے تھے. لیکن جب آپ نے الیکشن کیا, جمہوری حکومت بنا, پاکستان کا وفاق مضبوط ہوا. مشرف کے دور میں سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا, بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہوا, ٹرائبل ایریا پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہوا, لوگ آٹے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہوتے تھے, چینی کے لیے قطاروں میں کھڑے ہوتے تھے. لیکن جب آپ نے الیکشن کیا تو آپ کے ملک میں امن آ گیا, سوات پہ پاکستان کا جھنڈا لگا, بلوچستان میں ترانہ بجانا شروع ہوا, ٹرائبل ایریا پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم ہوا, پاکستان 1 سال میں ایکسپورٹ نیشن بن گیا. اس ملک میں بہت پوٹینشیل ہے. دیکھیں دنیا میں بہت سارے ممالک ایسے جو اپنا جی ڈی پی سمندر سے بناتے ہیں. یہاں پہ سمندر ہے, یہاں پہ ڈیزرٹ ہے, یہاں پہ جنگلات ہے, یہاں پہ ہسٹری ہے. آپ سب سے بڑی بات یہ کہ آپ ایگریکلچرسٹ ملک ہے, آپ کا ایگریکلچر, آپ کو فوڈ سیکیورٹی کے لحاظ سے آپ ایک مضبوط ملک ہے. اگر ہم اس بدحال میں ہے تو اس کے ایک ہی وجہ ہے کہ اس ملک میں ایک چیز ہم نے بنایا ہے جو سوشل کنٹریکٹ ہے ریاست اور عوام کے درمیان, جس کا نام ہے آئین پاکستان. ہم نے اس ملک کو اس آئین کے مطابق نہیں چلایا ہے. کچھ ادارے ایسے ہیں جس کے پاس جو آئین میں اختیارات نہیں کے پاس, کچھ ادارے ایسے ہیں جس بیچاروں کے پاس آئین میں جو اختیارات ہیں وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے. ساجد بھائی کی ایک بات کہ میں مکمل طور پہ اتفاق کرتا ہوں کہ بلدیات یہ جمہوریت کی, یہ سیاست کی اکائی ہے.
اور یہ ہونا چاہیے. اور اس ملک میں ہے جیسی بھی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ اختیارات اگر کسی بلدیاتی چاروں صوبوں میں پختونخوا، پنجاب اور بلوچستان میں یہ مکمل نہیں ہوں گے، لیکن ان صوبوں سے اگر کہیں زیادہ اختیارات ہے تو وہ صوبہ سندھ میں ہے. اچھا، تو ساجد بھائی کو اگر بلدیاتی اختیارات کو ان کے اتنا اہمیت ہے تو یہ لوگ بلدیاتی الیکشن میں ان لوگوں نے حصہ کیوں نہیں لیا، بلدیاتی الیکشن لڑا کیوں نہیں؟ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کے اختیارات ہو جیسے مشرف کے دور میں تھے کہ ہم 12 مئی میں وکلاء کو کینٹینروں میں جلائے، ججوں کو جلائے اور پھر بھی ہم سے کوئی نہیں پوچھے، تو وہ تو جمہوریت میں نہیں ہو سکتا ہے. وہ تو مشرف یا ضیاء الحق جیسے ڈکٹیٹر کے دور میں کسی کے پاس کتنے اختیارات ہو سکتے ہیں. اور ساجد بھائی تو ضیاء الحق سے لے کر ابھی تک یہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کا جو حکومت ختم ہو رہا تھا، یعنی پی ٹی آئی کا حکومت ختم ہوا پھر نگران حکومت آیا، یہ ساری حکومتوں کا حصہ رہے. جہاں تک 18ویں ترمیم کا تعلق ہے تو 18ویں ترمیم سے صوبوں کو بہت فائدہ ہوا ہے. اس کے باوجود کہ 18ویں ترمیم کے مطابق جو صوبوں کا شیئر بنتا ہے وہ کسی صوبے کو نہیں ملا ہے، نہ سندھ کو ملا ہے، نہ پنجاب کو ملا ہے، نہ پختونخوا کو، نہ بلوچستان کو. اور 18ویں ترمیم سے جو سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے تو وہ بھی سندھ صوبے نے اٹھایا ہے. آپ جا کے سندھ صوبے کا ہیلتھ سسٹم دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنا ہیلتھ سسٹم کہاں سے کہاں پہنچایا. ہر ڈسٹرکٹ میں علاج کی کیسے کیسے ہاسپٹل موجود ہے. سندھ حکومت نے اور سندھ صوبے نے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے ذریعے تر میں بجلی کی منصوبی شروع کی جو ہر سال، یعنی پنجاب میں میٹرو بنا، بی آر سی بنا پختونخوا میں، لیکن وہاں یہ تو یقینی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی جو ہے آپ الیکشن میں لے کے جائیں گے اور پھر آپ اندرون سندھ سے جو آپ کو ووٹ ملنا ہوگا مل جائے گا. دیکھتے ہیں کراچی میں آپ چیلنج کریں پورا. میں چٹان صاحب اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے نا، میں چاہتا ہوں کہ باقی لوگوں سے بات کروں اور ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو آپ سے، کیونکہ آپ انتہائی قریب بیٹھے ہوئے ہیں، ان معاملات کو بڑی گہری نظر سے دیکھتے ہیں. یقینی طور پر یہ جو ابتدائیے میں بھی میں نے بات کی، پھر آپ نے بھی اس سے متعلق بات کی، ڈی آئی خان کا واقعہ ہو، میاں والی ایئر بیس پر حملہ ہو، یا وہ پسنی میں 14 شہداء ہوں، یا آج کا یہ تازہ واقعہ ہو، یہ ایک ایسے وقت میں کہ جب الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہوا اور پھر تواتر سے ان واقعات کا بیک ٹو بیک ان واقعات کا آ جانا، یہ بھی کہیں ہمارے ملک میں یہ جو انتخابی سیٹ اپ ہے یا جو ابھی پورا اگلے 3 مہینے کی ایکٹیویٹیز ہے اس میں لیول پلینگ فیلڈ کو، کیونکہ دیکھیں اے این پی اس کی وکٹم رہی ہے، آپ خیبر پختونخوا میں بیٹھے ہوئے، آپ کو پتہ ہے وہاں کس طرح سے معاملات ہیں، جمعیت علماء اسلام کو کتنی سیریس تھریٹس ہیں، آپ لوگوں کے لیے الیکشن کیمپین کے معاملات ہوں گے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک پرٹیکولر ایشو بھی اس لیول پلینگ فیلڈ کو متاثر کرے گا جس میں آپ نے بہت ساری چیزیں ڈال دی ہیں؟ بالکل جی، متاثر تو کرے گا. میں اس طرح اپنے حلقے میں، میرا حلقہ باجوڑ ہے N8 بالکل افغانستان کے بارڈر پہ ہے. میرا بہت سارا ایسا ایریا ہے جس میں نہیں جا سکتا ہوں، جہاں پہ میں کمپین نہیں کر سکتا ہوں، جہاں پہ میں جلسے نہیں کر سکتا ہوں. لیکن بہرحال الیکشن تو ہو سکتا ہے. الیکشن تو ہم نے 2008 میں بھی کیا تھا، 2013 میں بھی کیا تھا. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس حالات پہ ہم قابو پائے تو اس کے لیے ہمارے پاس 2 فارمولے ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ ہم اپنا خارجہ پالیسی کو درست کریں، اور خصوصی طور پہ ہم افغانستان کے ساتھ ہمارا جو پالیسی ہے ہم مان لے کہ ہمارا ناکام پالیسی ہے. جو بھی حکومت آ جاتا ہے، پہلے جو حکومت تھا اس کو ہم کہتے تھے کہ یہ راہ کے لوگ ہیں، خاص کے لوگ ہیں اور موساد کے لوگ ہیں، اور اگر یہ حکومت ختم ہو جائے گا تو پاکستان میں امن آ جائے گا. وہاں پہ وہ حکومت ختم ہوا، امارات اسلامی کا حکومت بن گیا، لیکن یہاں پہ امن و امان کے حالات تیزی سے خراب ہو گئے امارات اسلامی کے. اور دوسرا یہ کہ ہم نے اس چیز کے خاتمے کے لیے ایک پلان بنایا تھا، نیشنل ایکشن پلان ہم نے بنایا تھا. اس نیشنل ایکشن پلان پہ جب تک ہم عمل درآمد نہیں کریں گے اس مسئلے کا حل نہیں ہے. اور تیسرا یہ کہ ہم نے بفر زون لڑائی کے لیے اپنے ملک کو بنایا ہے. ہم دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں، بفر زون بنایا بلوچستان، پختونخوا اور ایک فاٹا. بھائی آپ جا کے ان کے ساتھ افغانستان میں لڑے. یہ دنیا کا مسلم اصول ہے کہ جہاں سے آپ پہ حملہ ہوا آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ جا کے اس کو وہاں پہ ماریں. ہمارا بہترین فوج ہے، ہمارا بہترین ایئر فورس ہے، ہمارے ساتھ ڈرون ہے، ہمارا بہترین عیسائی ہے. تو بجائے کہ وہ لوگ آ سکتے ہیں افغانستان سے، یہاں پہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو مار سکتے ہیں، یہاں پہ ہمارے فورسز کو شہید کر سکتے ہیں، تو کیا ہم جا کے وہاں پہ ان کو نہیں مار سکتے ہیں؟
آج جو خیبر پہ حملہ ہوا، خیبر میں ہمارے جوانوں کو شہید کیا تھا، ٹھیک ٹھاک ہماری ایئر فورس کو جانا چاہیے تھا اور وہاں پہ ان کی جو ٹھکانے ہیں ان پہ حملہ کرنا چاہیے تھا۔ تو تیسرا یہ کہ ہم بفر زون جو بنائے وہ افغانستان میں بنائے، نہ کہ جنگ کے اڈا ہم نے اپنے ملک کو بنایا ہے۔ تھوڑا سا اس کو پروسیس کرنے میں تھوڑی مجھے مشکل ہو رہی ہے کہ یہ پاسبل کیسے ہوگا، لیکن چلیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ میں ذرا چودھری صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لوں۔ چودھری صاحب پر بلدیات کا معاملہ بھی آیا ہے اس میں، پھر یہ دہشت گردی کا تو خیر ایک بہت بڑا چیلنج ہے پنجاب کی طرف یا سندھ کی طرف ابھی الحمدللہ یہ معاملات نہیں ہیں، لیکن خیبر پختونخوا بلوچستان میں یہ چیلنجز اپنی جگہ موجود ہیں۔ میں ذرا آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، ذرا کمنگ بیک ٹو 8 فیبرری اور الیکشن اور آج کی آپ کی ایکٹیویٹیز اور یہ رابطہ، یہ جو رابطے ہو رہے ہیں یہ یقیناً ہوئے پہلے ہیں، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ایک ایسے وقت میں جب 16 مہینے ساتھ بیٹھے، پھر یہ آنے پہ مبارکبادیں دی، خوش آمدید کہا، پھر کہا وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا، یہ کس طرح سے ہو رہا ہے؟ اور یہ مفاہمت کے لیے جو آپ پہلا قدم اٹھا رہے ہیں یہ کس سوچ کے تحت اٹھا رہے ہیں؟ یہ اگلے 5 سال سیکیور ہو رہے ہیں، راستے کی رکاوٹوں کو کم کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کو ساتھ لے رہے ہیں آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ جو دیکھیں جو گزشتہ 16 منتھ سے وہ اکٹھے حکومت کی ہے ہم نے۔ پاکستان کے جو واحد مسئلہ جو ہم نے جس میں سیو کیا وہ یہ تھا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، اور آگے جو بڑھنے کے لیے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ الیکشن جو ہے انڈیپینڈنٹلی ہر کوئی لڑے، اور اس کے بعد جب آپ عوام کا صحیح نمائندگی لے کے اسمبلیوں میں آ جائیں، تب اگر کسی کو ضرورت ہو تو وہاں بیٹھ کے۔ چڑان صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، پہلے چودھری صاحب کی بات پوری ہو جائے پھر میں آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ بڑی اچھی باتیں لگی ہیں جناب حافظ صاحب کی بھی اور ساجد بھائی کی بھی، اور ہونا یہ چاہیے اب ہمیں پرانی باتوں کو چھوڑ کے اب بیٹھ کے بات کریں کہ اصل مسائل کیا ہے۔ حکومتیں بنتی ہیں، حکومتیں ٹوٹتی ہیں، حکومتیں جو ہے نا ان کو موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ کسی ڈپارٹمنٹ کو، کسی وزارت کو، کسی شعبے کو وہ ٹھیک کر سکے۔ ہر کوئی جو ہے نا اپنی جو ہے نا وہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے مملکت، اور وہ سیو رہتے ہیں۔ حکومت آتی ہے، بنتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو بچاتی رہتی ہے۔ اصل جو کام ہے وہ ہوتے ہی نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا PIA تباہ ہوا، یہی وجہ ہے ہمارا ریلوے تباہ ہوا، یہی وجہ ہے ہماری سٹیل مل تباہ ہوئی، یہی وجہ ہے ہم بیرون ممالک میں رہنے والے جتنے سفارت خانے ہیں اس میں ہم وہ خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ میں ایک آپ کو اپنی ذاتی جو آبزرویشن بتاتا ہوں کہ گزشتہ دنوں جب حکومت صاحب آپ کی اس بات سے پہلے میں ذرا چٹان صاحب کیونکہ مسلسل ہاتھ کا اشارے سے بات ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں آ رہا ہوں آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ چٹان صاحب جلدی سے اپنا پوائنٹ پلیز رجسٹر کروا دیں، میں پھر چودھری صاحب کی بات پوری کروں گا۔ صاحب آپ نے 2 بار کہہ دیا کہ آپ لوگ حکومت میں آ رہے ہیں تو آپ لوگ ابھی سے پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم سمجھتے کہ آپ لوگوں کو مجبوری ہے، آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ آپ لوگ میڈیا پہ اس طرح کی تاثر دے دیں کہ مسلم لیگ نون آ رہے ہے، وزیر اعظم نواز شریف بن رہا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے حقیقت کچھ اور ہے۔ حکومت ہم بنائیں گے۔ کل کراچی کا الیکشن ہوا ہے، جا کے وہاں پہ دیکھ لیجیے کہ نہیں، ہمیں تو کسی نے بتایا۔ اگر ایک سیکنڈ صدیقی صاحب میرے بات کو سنیں، اگر میڈیا پہ حکومت بننا ہے، اگر ٹویٹر پہ بننا ہے، فیس بک پہ بننا ہے تو ہم تو ہار رہے ہیں، لیکن اگر عوام کے ووٹوں سے حکومت بننا ہے تو عوام کے ووٹوں کا آپ کو کل کراچی میں پتہ نہیں چلا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس بار حکومت ہم بنائیں گے۔ بالکل عوام، میں یہی کہہ رہا ہوں، دیکھیں میں نے بار میں صرف وزیر اعظم بھی نہیں کہتا، میں تو کہتا ہوں عوامی وزیر اعظم۔ مجھے کسی نے نہیں کہا چٹان صاحب ریسٹ ایشورڈ۔ آپ لوگ بار بتائیں کہ نواز شریف آ رہا ہے، میں ان کا دعویٰ ہے کیونکہ تو میں ان سے اس طرح سے سوال کر رہا ہوں، وہ آپ کو جواب دے رہے ہیں۔ چودھری صاحب کیا آپ نے مجھے بتایا کہ نواز شریف آ رہا ہے؟ چودھری صاحب میں میری باری تھی جی، میں بات کر رہا تھا، چٹان صاحب نے وہ بات عرضی میں یہ کر رہا تھا کہ میں نے یہ ایکسپیرینس کیا کہ پاکستان سے جاپان نے 3 لاکھ مین پاور مانگی کہ ہمیں سکلڈ اور انسکلڈ لوگ دیے جائیں، ہم ان کو ٹرین کریں گے، اپنے پاس رکھیں گے، 2 سال کا ویزا ہوگا، اور اس کو کسی نے سیریس نہیں لیا۔ اور ہماری جو حکومت ہے، جو سابقہ حکومتیں تھیں دونوں، انہوں نے ٹائم ضائع کیا ہے۔ آج بھی جاپان جو ہے وہ آپ کو
آفر کر رہا ہے کہ 3 لاکھ مین پاور آپ بھجوائیں، اور ابھی تک جو ہماری جو وزارتیں ہیں، ہمارے جو ادارے ہیں جو اس کو ڈیل کرتے ہیں، کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. کیوں؟ کیونکہ ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بیٹھیں اور یہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے. اسٹیٹان بھائی ہمارا بڑا اچھا دوست اور بھائی ہے. بھائی نواز شریف اللہ کے فضل سے آ چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہاں وہ تو ابھی پاکستان آئے نا، ابھی تو پاکستان آئے، اقتدار میں آنا یا نہیں آنا وہ تو عوام بتائیں گے. میں ذرا حافظ صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لوں، وہ اسلام آباد میں بیٹھ کے آپ کی ساری باتیں سن رہے ہیں. حافظ صاحب یہ سارے کے سامنے یقینی طور پر ہم تو جب کہتے ہیں کہ نواز شریف آ رہے ہیں یا آ گئے تو یقینی طور پر وہ پاکستان کے حد تک معاملات کہہ رہے ہیں. ابھی تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے، اور میں نے اپنے ابتدائی میں بھی کہا، میں پھر کہہ دوں، صاف شفاف غیر جانبدار انتخاب. کیا آپ کی خواہش نہیں ہے حافظ صاحب کہ صاف شفاف غیر جانبدار انتخاب ہو اور عوامی وزیر اعظم آئے؟ یہ ہم پہلے سے کیوں اندازہ لگائیں کہ وہ آ گیا اور یہ چلا گیا؟ دیکھیں اس ملک کے اندر فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونے چاہیے، اور جس کو پاکستان کی عوام چنے اسے آنا چاہیے. لیکن میں 2 چیزیں جو ذرا مجھے موقع دیجیے گا. ایک یہ ہے کہ ان تمام پارٹیز کو صرف یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کرتی ہیں، انہیں چارٹر آف جسٹس اور چارٹرس آف گورننس اور چارٹرس آف سوشل بینگ آف دا پیپل آف پاکستان جو ہے، اور چارٹرس آف سوشل ڈیولپمنٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم آگے جائیں. اور یہ جو ہمیں کھینچ کے اندر ہم نے اتنا ٹائم گزار دیا اور ابھی بھی ہم اس کرٹیسزم کے اندر کر رہے ہیں کہ کون آئے گا کون نہیں جائے گا، انہیں اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ آنا چاہیے اور اس کے اوپر جا کے عام آدمی اور پاکستان سے ووٹ لینا چاہیے. دوسرا جو آپ نے شروع کے اندر ٹیررزم ویو پہ بات کی، اس کی طرف بڑا ایک امپورٹنٹ ایشو ہے جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت کوئی ایسا لا موجود نہیں ہے جو پاکستان کے جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں یا ٹیررزم جو ہیں ان کو اب ایڈریس کر سکے. چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک ججمنٹ آئی ہے، اور اس ججمنٹ کے اندر جو آرمی لاز کے اندر ملٹری کورٹس کے اندر سویلینز کو ٹرائی کرنا تھا، وہ جو 5 چیزوں کے اوپر ایک جورسڈکشن تھی، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ کی وجہ سے چلی گئی ہے. اب یہ ہے کہ اگر کوئی پاکستان کے اندر فوج سے لڑتا ہے، ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کرتا ہے جا کے منسٹر انسٹالیشنز کے اوپر، جس طرح ابھی آپ کا میاں والی والا انسیڈنٹ ہوا ہے، یا پاکستان سے باہر بیٹھ کے جو فورن فائنینسنگ کرتا ہے یا فورن لوگوں سے مل کے پاکستان کی فوج کے اندر لوگوں کے ساتھ مل کے کرتا ہے، یا سویلینز جو پاکستان کی فوج کے اندر کام کر رہے ہیں یا جو ریٹائرڈ ہے باہر نکل کے کرتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ سمبریلا سے نکل گئے. اور میرا خیال ہے کہ ایک یہ بھی وجہ آئی ہے اس ویو کی کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمیں اس پیریڈ کے اندر جو ہے وہ ملٹری کورٹس کے اندر یا پاکستان کے ملٹری لاز جو اسپیشلی ڈیل ایسفینج سے ہیں اور آپ کے سپائی سے ہیں، اور جس طرح کی یہ بڑی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کو جو 23 اکتوبر کا سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کے خلاف امیڈیٹ اپیل فائل کرنی چاہیے، اور چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ اس کے اوپر لارجر بینچ بنائیں اور اس ایشو کو ایڈریس کرنا چاہیے کہ اگر 48 سال سے اس ملک کے اندر ان ساری چیزوں کے اوپر سویلینز کو ٹرائی کرنے کا ایک اختیار تھا اور ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک پروٹیکشن تھی، اور اس کے بعد 3 بینچ 5 ممبرز بینچ اور 17 رکنی ممبر بینچ تک اس چیزوں کو ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے، تو صرف 9 مئی کے ایشو کے اندر آ کے پاکستان کے اندر اس چیزوں کو اس طرح جو ایڈریس کرنا ہے اس سے بھی جو ہے بہت زیادہ لیگل ریپریکشنز اور لیگل کمپلیکیشنز آ رہی ہیں. تو ایک اس کا یہ ایسپیکٹ ہے. دوسرا اس کا جو فردر ایسپیکٹ ہے وہ بہت بھی بڑا سیریس اور امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ساری بات کرتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کا ایک جو سوشل چارٹر ہے اس پہ آنا چاہیے. کانسٹیٹیوشن کی کس پروویژن کے اندر جو ہے وہ ہم نے پورا اس پاکستان کے عام آدمی سے انصاف کی. آپ فنڈامنٹل رائٹس کو دیکھ لیں، آپ اس کے بعد پبلک پالیسی میٹر دیکھ رہے ہیں کہ کتنا اس ملک کے اندر ایکسپیڈیس جسٹس ہم نے دیا ہے. سالہ سال سے لوگ جو ہیں وہ عدالتوں کچہریوں کے اندر چکر لگاتے ہیں، سالہ سال سے کرمنل کیسز پڑے رہتے ہیں. اس ملک کے اندر ہر مافیا پپڑا اس نے اپنے آپ کو اٹھان لی ہے، چونکہ آپ کا کرمنل اور سول جسٹس سسٹم جو ہے اس کی جو لیجسلیشن ہے وہ آپ کی 1860 کا پینل کوڈ ہے، 1898 کا آپ کا کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، 1908 کا آپ کا سول پروسیجر کوڈ ہے، 1940 کا آپ کا آربیٹریشن ایکٹ ہے. تو یہ چاہیے ان ملک دوستوں کو یا پولیٹیکل پارٹیز کو کہ اس ملک کے ساتھ نئی لیجسلیشن کے ساتھ جھگڑے اپنی جگہ چلتے رہیں گے، ایشوز اپنی جگہ چلتے رہیں گے، لیکن پاکستان کو مقدم آگے رکھنا چاہیے. پاکستان کو مقدم آگے رکھیں اور پاکستان کی بحتری کے لیے یقینی طور پر یہ سیاسی جماعتیں جب ایوان میں پہنچیں گی تو وہاں قانون سازی کے ذریعے قانون سازی کے راستے سے ان معاملات کو جو ہے وہ انجام دیں. بہت شکریہ حافظ صاحب، حافظ احسان صاحب، آپ کے وقت گئی. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس.
चौधरी नूर साहब और अखुंजादा चट्टान साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर मसाइल भी गिनवाए गए और फिर जिस तरह से हाफिज़ साहब ने अपनी बातों को कंक्लूड किया है कि जो आवाम की बेहतरी के लिए जो निज़ाम इंसाफ से मुतालिक मामलात हैं, गवर्नेंस से मुतालिक मामलात हैं, उनको देखा जाए और उनको हल किया जाए, और उसके हल का एक ही तरीका है और वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। 8 फरवरी 2024 की तारीख हमारे सामने है और इस 8 फरवरी 2024 से मुस्तकबिल जुड़ा है। इस मुस्तकबिल में जहां एक तरफ एक हुकूमत इस मुल्क को चलाएगी, वहीं इस हुकूमत के इंतखाब से मुतालिक ये जो 3 महीने का प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे सवाल मौजूद रहेंगे और ज़िम्मेदारी निगरानों की है। निगरानों का 1 पॉइंटर एजेंडा है कि उन्होंने 8 फरवरी 2024 के दिन को साफ, शफाफ और गैर जानिबदार बनाना है, जो कि उनकी अव्वलीन ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, ना कि ये कि वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में तकर्रुर और तबादले करें। इलेक्शन की तारीख के आ जाने के बाद साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की गिरफ्तारी भी यकीनन इन सारे मामलात पर एक सवाल उठाती है कि क्या आज भी हम 2017 में ही फंसे हुए हैं, हमने माजी से कुछ नहीं सीखा, और क्या आइंदा आने वाले दिनों में जो ऐवान होगा वो ये दावा कर सकेगा कि वो एक साफ शफाफ इंतखाब के ज़रिए मुंतखब हो गया। क्योंकि मेरी बहैसियत पाकिस्तानी ये ख्वाहिश है कि काश पाकिस्तान में इस बार गैर जानिबदार, साफ शफाफ इंतखाबात हों और एक ऐसा ऐवान आए जो अवामी फलाह व बहबूद के लिए काम कर सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।